एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir, your Pak Study teacher for 9th class, and today we are going to discuss our lecture number 13. Before starting our lecture कुछ बात करना चाहूँगी आपसे, और बात यही है कि बेटा अपना जो ख़्याल है वो कितना ज़रूरी है रखना। आप अपना ख़्याल रखेंगे तो आप अपनी जो फ़राइज़ हैं सर अंजाम दे सकेंगे। अपना ख्याल रखने से मुराद ये है कि आप एक्टिव रहें, अपनी सेहत को भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी। मेंटली और फिज़िकली एक्टिव होना फॉर अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप एक्टिव होंगे। और एक्टिव कैसे होंगे? जब आप अपना ख्याल रखेंगे। तो अच्छी डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, ठीक है। अपनी जो गेम्स हैं उनका भी एक टाइम रखें, अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो है वो सेट करें, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आती हैं पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे लेट नाइट तक जागते हैं और उसके बाद सारा दिन सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं और फिर नाश्ता। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हो रही हैं, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो रहा है। तो अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। कैसे? अर्ली आप सुबह सवेरे उठें, ठीक है, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप थोड़ा सा जो आपका लर्निंग का काम है वो याद करें, नाश्ता करें, उसके बाद पढ़ें, अपनी क्लासेस लें, और उसके बाद ज़ोहर के बाद आप सो सकते हैं, 2 घंटे सो जाएं खाना शाना खा के। और अपनी रूटीन को इस तरह से सेट करें जिसमें आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम हो, आपकी लर्निंग के लिए टाइम हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम हो, और साथ ही साथ आपके पास आपका जो फैमिली टाइम होता है वो हो, गेम्स के लिए भी टाइम हो। तो ये सारी चीज़ें स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। अगर आप अपनी वही रूटीन जो हमारी पहले रूटीन थी कि सुबह हम उठते थे और स्कूल के लिए तैयार होते थे, अगर आप वैसी ही रूटीन भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो देन डेफिनेटली आप फिर भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आप एक्टिव हैं, आप उनके लिए खुशी हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के लिए खुशी का बायस होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए खुशी का ही बायस बने, उन्हें तकलीफ़ किसी तरह की ना दें, ठीक है। और अपनी लाइफ को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करें। सो यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना जो लाइफ है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चेंज करने की कोशिश करेंगे, और अपनी लाइफ के अंदर एक वो कहते हैं ना कि रूटीन जो है, अपनी हैबिट्स जो आपकी लेट सोने की हैं और सुबह देर से जागने की हैं, इनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक्टिव माइंड होगा तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 13 एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ये बाब नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 जून का मंसूबा 1947, कानून आज़ादी हिंद और रेड क्लिफ अवार्ड और सुबह आज़ादी। आज जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम फाइनली उस डे पे पहुंच जाएंगे जहां पे मुसलमान जो थे बरे सग़ीर के, दे वर एबल टू गेट अ सेपरेट होमलैंड, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबूरी हुकूमत की, और हमने ये देखा था कि वायसराय जो था उसने ये ऐलान कर दिया था कि जून 1948 तक वो अपना रूल यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और इंडियंस के हवाले कर देंगे। 3 जून 1947 का मंसूबा भी यही था कि इससे पहले जो वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड वेवल, चूँकि काफ़ी हद तक नाकाम हो चुके थे इंडिया के मैटर्स को लेकर, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये न्यू वायसराय तैनात किए गए, यहाँ पे मुकर्रर किए गए, ठीक है। और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, जब वो यहाँ पे आए उन्होंने आके यहाँ के लीडर से मीटिंग्स की, देखा उन्होंने कहा कि सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने एक प्लान जो था वो सीक्रेटली बनाया। हालांकि इसके अंदर कांग्रेस के लीडर्स शामिल थे और उसने कांग्रेस को ये यकीन दिलाया था कि सारी जो प्लानिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू योर विशेज़, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक होगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि लॉर्ड जो माउंटबेटन था उसके ताल्लुकात थे गांधी और नेहरू फैमिली से, इन लोगों के साथ ताल्लुकात थे, तो वो ये चाहता था कि मैं अच्छा ही करूं, ठीक है।
جو ہندو ہیں ان کو خوش کر دوں. اس نے یہ منصوبہ بنا لیا اور اس منصوبے کو لے کے وہ چلا گیا لندن, وہاں سے اپروول لے کے آیا ملکہ سے, اور لا کے اس نے 3 جون 1947 کا اس سے کے لیے اس نے کیا کیا, اس منصوبے کو پیش کرنے کے لیے اس نے ایک کانفرنس بلائی, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. آل پارٹیز کانفرنس کہا جاتا ہے اس کو. تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوئیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ منصوبہ جو تھا وہ پڑھ کے سنایا, اس کے ہر پوائنٹ کو ایکسپلین کیا تمام لوگوں کو, اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں ملیں گے. اور نیکسٹ میٹنگ جو تھی وہ کی گئی 3 جون 1947 کو. ان کے 2 سیشن ہوئے تھے اس میٹنگ کے, ایک 3 جون سے پہلے ہوا تھا جس کے اندر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ منصوبہ جو تھا یہ سارا سنایا تمام لیڈرز کو, تمام سیاسی جماعتوں کو. اس کے بعد 3 جون 1947 کو سیکنڈ سیشن ہوا اسی میٹنگ کا, جس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں سے اس نے اپروول لیا اس منصوبے کا. اور قائد اعظم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کچھ پوائنٹ ایسے تھے جو کہ آبجیکشنیبل تھے, لیکن قائد اعظم نے نہ چاہتے بھی اس کو پلان کو قبول کر لیا. اور جو لیڈرز تھے ان کی تقاریر جو تھیں, اسپیچز تھیں, وہ ریڈیو پہ نشر کی گئیں. اور پاکستان کا جو قائد اعظم تھے انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے سے اپنی جو اسپیچ تھی اس کا اختتام کیا. یہ تو 3 جون منصوبے کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور وہ منصوبہ پیش ہوا, یہ میں نے بات آپ سے ڈسکس کر لی. اب 3 جون کے منصوبے کے اندر پوائنٹس کیا تھے وہ دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ 14 اگست 1947 تک اس کے اندر اعلان کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار یعنی پاورز جو ہیں وہ ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دی جائیں گی. اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے. پنجاب اور بنگال 2 بہت بڑے صوبے تھے اور اس کے 2 گروپ بنا دیے کہ ہندو جو ممبرز ہیں وہ علیحدہ ان کی میٹنگ ہوگی اور مسلمز کی میٹنگ علیحدہ ہوگی, اور دونوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی فیور میں ووٹ دے دیا کہ تقسیم ہونی چاہیے تو تقسیم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور صوبوں کی حد بندی کے لیے کمیشن بنایا جائے گا. حد بندی سے مراد یہ تھا, ایسے نہیں تھا کہ یہ کوئی پیس آف یہ کوئی کیک تھا جس کے پیسز کرنے تھے. بیسیکلی ہم نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاقوں کا حد بندیاں کرنی تھی کہ یہ علاقہ یہ باؤنڈری جو ہے اب یہ مسلمانوں کے حوالے اور یہ باؤنڈری جو ہے یہ اس سے دوسری طرف ہندوز ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے اس کے اندر کی حد بندی کے حوالے سے, اور ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا. سندھ جو پروونس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی سندھ اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ میجورٹی از اتھارٹی کے پوائنٹ سے وہ صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. مینز اگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ تقسیم کے حق میں ہوں گے تو صوبے کو تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی کہ اس کو جس کی سندھ جو ہے اس میں جتنے یعنی کہ مسلمز جو ہیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے تو انہیں پاکستان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا, اگر ہندوؤں کے ساتھ جانا چاہیں گے تو ہندوؤں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا. اسی طرح صوبہ سرحد جسے آج کل KPK کہا جاتا ہے, اور سہلٹ جو ہے یہ آسام کے اندر ایک تھا, اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ تھا سہلٹ. یہ ڈسٹرکٹ جو تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, تو انہیں یہ اوپینین دی گئی کہ وہ پاکستان یا بھارت کسی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں, بلکہ ریفرینڈم رائے شماری کی جائے گی, استصواب رائے کے ساتھ کیا جائے گا. اور بلوچستان کا فیصلہ, کیونکہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ تھا, وہاں قبیلے بستے تھے, تو ان کا فیصلہ ان کا شاہی جرگہ کرے گا, اور سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا. فائنلی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, پریکٹیکل کرنے کے لیے 18 جولائی 1947 کو 18 جولائی 1947 کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ اپروو کیا گیا. یہ 18 جولائی کو, جس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان کو 2 علیحدہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, اور آزادی کا جو دن مقرر کیا گیا وہ 14 اگست اور 15 اگست تھا, کیونکہ اس سارے ٹائم کے اندر حد بندیاں ہونی تھیں, علاقوں کا تعین ہونا تھا کہ کون سے علاقے پاکستان کے پاس جائیں گے اور کون سے علاقے ہندوؤں کے پاس جائیں گے. اس کے بعد بات آتی ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی. ریڈ کلف جو تھے وہ باؤنڈری کمیشن کے ہیڈ تھے اور ان کا بہت زیادہ متاثر تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف کورس ان کے وائس رائے تھے, تو یہ چاہتے تھے کہ میں وائس رائے کو خوش کروں. تو ریڈ کلف جو تھا اس نے بھی ہندوؤں کی جو بات تھی وہ مانی, اور بہت سارے علاقے ایسے تھے مسلمانوں کے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن ان کو محروم کر دیا. بات کرتے ہیں کہ یہ جو 3 جون کا منصوبہ بتایا گیا اس کو پہ قانون منظور ہو گیا. اس قانون پہ عمل درآمد کرانے کے لیے یعنی باؤنڈریز طے کرنے کے لیے ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس کا یہ بنایا گیا. اس میں تمام باؤنڈریز کی جتنے بھی علاقے تھے, کون سے علاقے مسلمانوں کو جائیں گے کون سے ہندوؤں کے, اس کا فیصلہ کرنا تھا.
ٹھیک ہے. تو پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی جب تقسیم ہونے لگی تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی ہیڈشپ میں ایک حد بندی کمیشن یعنی باؤنڈری کمیشن بنایا. پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد نے شامل کیے گئے, اور بھارت کی طرف سے جو نمائندے تھے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے. اور یہ تمام جو لوگ تھے یہ ہائی کورٹ کے ججز تھے. یہ لائرز کو یا ججز کو اس لیے انکلوڈ کیا گیا تھا کہ وہ لاز کے بارے میں ذرا زیادہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بنگال کی حد بندی کے لیے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان تھے. بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکرجی تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب تقسیم کے بعد وائس رائے نے اور اس کے عملے نے کانگریس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا ساز باز کر کے سازشیں کر کے مسلمانوں کو اس طرح سے پاکستان دینے کا فیصلہ کیا کہ یہ جلدی مجبور ہو جائے. کٹا پٹا کمزور پاکستان, یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے وہ علاقے مسلمانوں کو نہیں دیے جان بوجھ کے, ٹھیک ہے. اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پہ استعمال کیا گیا. ان کے ریڈ کلف جو تھا وہ سمجھ لیں کٹ پتلا تھا جو کہ اشاروں پہ عمل کر رہا تھا وائس رائے کے اور کانگریس کے. ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج, بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا اور دوسری طرف بھارت کی سرحد کو. اب بہت سارے ایسے مسلم علاقے تھے جو کہ پاکستان کو ملنے تھے اور کشمیر بھی ان میں سے ایک تھا, لیکن کشمیر جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا گیا اور بہت سارے علاقے جو تھے جو درمیان میں تھے جو کشمیر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے وہ مسلمانوں سے لے لیے گئے اور ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے. گرادسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. یہ گرداسپور جو تھا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کو ملنا تھا لیکن یہ دے دیا گیا ہندوؤں کا, اور ہندوؤں کو ڈائریکٹ ایکسیس مل گیا کشمیر کا. اور یہ جو ریڈ کلف نے دشمنی کا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بیج بویا تھا کشمیر کی صورت میں, وہ آج تک نہیں ختم ہو سکا اور کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے اور کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکی. اور ریڈ کلف کی اس ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے اور یہ ہندوؤں کی سازشوں کی وجہ سے اور وائس رائے کی جو سازشیں تھیں اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے انہیں نہ صرف اپنے مسلم اکثریتی علاقوں سے محروم ہونا پڑا بلکہ کشمیر جس کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل تھی اس سے بھی محروم ہونا پڑا. تو مسلم جو تھے they were deprived of Muslim majority areas during this division, اور مسلمان جو تھے انہیں اپنے جو کچھ واٹر ریسورسز تھے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جس سے مسلمانوں کو محروم رکھا گیا. لیکن قائد اعظم نے صبر کیا اور کہ ہمارا تقسیم ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. Finally, the dawn of freedom came to the lives of Muslims of subcontinent. آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی آزادی کسی سے پیاری نہیں ہوتی. 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. تو پاکستان جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا, مسلمانوں کو آزادی مل چکی تھی اور 14 اگست 1947 وہ ایک خوبصورت دن تھا جب مسلمان جو تھے وہ آزادی کی جو صبح تھی اس سے لطف اٹھا رہے تھے اور انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مزید آسان ہو جائیں گی. اور یہ سب کس کی کوششوں کی وجہ سے ہوا تھا؟ ان گنت قربانیوں کی وجہ سے, انتھک محنت کی وجہ سے اور قائد اعظم کی پرخلوص جو لیڈرشپ تھی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے ڈسکس کریں گے پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی بکس کھولیں پیج نمبر 29. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم آج تھوڑا سا قائد اعظم کی جو پرسنالٹی ہے ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایز اے گورنر جنرل کے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بننے کی حیثیت سے قائد اعظم نے کیا کیا انیشیٹو لیے تھے. جی اسٹوڈنٹس, تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سروسز رینڈرڈ بائی قائد اعظم کہ قائد اعظم نے کیا سروسز دی تھیں. میں آپ لوگوں سے جو ابھی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ قائد اعظم کی سروسز گورنر جنرل کی حیثیت سے نہیں ہے. بائی مسٹیک میں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے ان کی سروسز کا ذکر کر دیا تھا. آج ہم جو بات پڑھنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں یہ وہ سروسز ہیں جو ڈیورنگ پاکستان موومنٹ قائد اعظم نے پیش کی. وہ تمام ایفرٹ جو قائد اعظم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کی تھی ہم نے ان ایفرٹس کو ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آلدو ہم پورے چیپٹر کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ قائد اعظم کا کیا رول تھا, لیکن اب ہم قائد اعظم کا رول ڈسکس کر رہے ہیں. رول آف قائد اعظم
ان ایمرجنس آف پاکستان یا ان پاکستان موومنٹ، اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں جو کہ آپ کی بک میں موجود ہیں. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر انٹروڈکشن لکھیں گے، تعارف لکھیں گے. ٹھیک ہے، تعارف کس کا لکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی قائد اعظم کا تعارف لکھیں گے. تو قائد اعظم واز بورن ان کراچی، اور پیدا کب ہوئے تھے؟ ہی واز بورن آن 25 دسمبر 1876 ان کراچی. اور سب سے پہلے آپ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لکھ دیں گے کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے ارلی ایجوکیشن کیسے حاصل کی. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے ہی وینٹ ابراڈ، اور وہاں سے ایجوکیشن لی، اینڈ دین ہی کیم بیک ٹو انڈیا. اور وہ اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے یہاں پہ وہ ایز اے بیرسٹر یعنی کہ ایز اے لائر انہوں نے اپنی پریکٹس، ہی اسٹارٹڈ ہز پریکٹس ایز اے لائر ان ممبئی. اور جب یہ پولیٹیکل ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ کب ڈیولپ ہوا؟ کانگریس کو انہوں نے ایک سیشن جوائن کیا، ایک اس میں شرکت کی، اور ہی جوائن کانگریس. سب سے پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی. اور ہی واز آلسو اے گریٹ سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی ایٹ دا اسٹارٹ آف ہز پولیٹیکل کیریئر. اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے. دا ایمبیسڈر آف پیس کا ٹائٹل جو ہے وہ بھی قائد اعظم کو دیا گیا تھا. اچھا، اس بریف انٹروڈکشن کے بعد آپ لوگوں نے قائد اعظم کا ایسے بھی یاد کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بڑی باتیں، تو آپ اس کو 1 اور 2 پیراگراف میں انٹروڈکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آپ بک کے علاوہ بھی اگر کوئی بات آپ قائد اعظم کی پرسنالٹی کے علاوہ کے بارے میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم واز دا پرسنالٹی ہو ایکچولی چینج دا فیٹ آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے منٹو مارلے اصلاحات کی. ٹھیک ہے، جو ہماری سیکنڈ جو بات ہوگی وہ ہے جی منٹو مارلے اصلاحات. اس کو ہم بیٹا اپنے پریویس لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. منٹو مارلے اصلاحات کیا تھیں کہ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات، یہ 2 لوگ تھے جن کی جوائن ریفارمز تھیں، یہ آئی تھیں. وائسرائے ہند کونسل کی اراکین کا جو تعداد تھی وہ بھی 16 سے بڑھ کے 28 کر دی گئی تھی. اور ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا. مینس قائد اعظم کو ایز اے ریپرزنٹیٹیو مسلمانوں نے اس میں شامل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تھی. تو اس کو ہم لکھیں گے اردو میں مسلم لیگ میں شمولیت. اصل میں قائد اعظم جو تھے وہ کانگریس کو جوائن کیا ہوا تھا. انہوں نے کانگریس کے اندر جب وہ تھے میٹنگز میں حصہ لیتے تھے تو وہ یہ نوٹس کر رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے جو بینیفٹس ہیں، ان کے فائدے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ باقی کمیونٹیز کے فائدے کو نظر انداز کر دیتی ہے. 1913 میں قائد اعظم جو تھے انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت سے خود اختیاری کے مقصد کو اپنایا. ٹھیک ہے، اور ان کی جو سیاست تھی، جو وزڈم تھی، جو ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی تھی، ذہنی جو استطاعت تھی، یا وہ ان کی جو ذہانت تھی، دور اندیشی تھی، ان چیزوں نے برطانوی راج جو تھا، حکومت تھی، اس کی جڑیں کھوکھلی کر دیں. کیونکہ قائد اعظم جو تھے ہی واز اے مین آف پرنسپل، اور وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ لاجیکلی بات کرتے تھے. اور کانگریس کی وہ جو مسلم دشمنی والی پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے 1920 میں کانگریس انہوں نے چھوڑ دی. قائد اعظم کچھ سال کانگریس کا حصہ بھی رہے اور مسلم لیگ کا بھی حصہ رہے. 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، کانگریس کا بھی حصہ تھے، لیکن 1920 میں انہوں نے بالآخر کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے میثاق لکھنؤ. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بیٹا ہم لوگ اپنے پریویس لیکچر میں بات کر چکے ہیں. یہاں پہ بس آپ کو بتاؤں کہ میثاق لکھنؤ کیا تھا کہ لکھنؤ جو شہر ہے انڈیا کا، اس کے اندر میثاق ایک معاہدہ ہوا تھا بر صغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، اور وہ ایک ساتھ جلسہ کرنے پر رضامند ہو گئی تھیں. مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی، اور انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے، نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں. اور دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ مل کے کام کریں گے، جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے. اور اسی موقع پہ قائد اعظم کو امن کے سفیر یعنی ایمبیسڈر آف پیس کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رالٹ ایکٹ. یہ 1919 میں بیٹا آیا تھا اور اس کو منظور کیا تھا سر سڈنی رالٹ نے. ٹھیک ہے، یہ ہے جی رالٹ ایکٹ.
1919. اچھا اس قانون کے بارے میں بتاتی چلوں تو یہ قانون جو تھا اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالا قانون تھا، مینز ایک اندھا قانون تھا جس میں جو اتھارٹیز تھیں ان کے پاس لامحدود اختیارات تھے اور وہ کسی کو بھی قتل کر دیں، کسی کو بھی کچھ نقصان پہنچا دیں تو کچھ بھی نہیں پوچھا جا سکتا تھا. اور ایون کہ قانون ایسا تھا یہ کہ جو ملزم تھا جس پہ الزام لگایا جاتا تھا اس کو اپنی صفائی میں اپنے ڈیفنس میں کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا اور اس پہ مقدمہ چلا کے اسے سزا دی جا سکتی تھی. اور وارنٹ اور مقدمہ مینز بالکل ایک اندھا قانون تھا جس میں اختیارات لامحدود تھے. تو قائد اعظم نے اس قانون کو غیر آئینی کہا، غیر اخلاقی کہا اور انہوں نے احتجاجاً وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے اس رالٹ ایکٹ پہ وائسرائے ہند کو یہ لکھا تھا، آواز اٹھائی تھی کہ جو قومیں امن کے دنوں میں ایسے کالے قانون بناتی ہیں وہ مہذب قومیں کہلانے کا حق نہیں رکھتی. He said, in my opinion, the government that passes or sanctions such a law in the times of peace forfeits its claim to be called civilized nation. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ. تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ وزیر امور ہند کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ اس کالے قانون کو ختم کر دیں کیونکہ یہ جو ہے یہ جو شہری ہیں ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. شہریوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اور شہری جو ہیں وہ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور کوئی بھی مہذب حکومت جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شہریوں کے خلاف ایسے قوانین جو ہے وہ لاگو کرے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے 6 پوائنٹ پہ جو کہ ہے جی فیمس 14 پوائنٹس، قائد اعظم کے مشہور 14 نکات. تو اردو میں ہم اسے لکھیں گے مشہور 14 نکات. تو آپ نے یہ ڈیٹیل میں پڑھ لیے ہیں، بس آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 کو اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جس میں مسلمانوں کے موقف کو بڑے واضح انداز میں پریزنٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان پوائنٹس میں مسلمانوں کے جو حقوق تھے اس کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیا تھی جی؟ یہ گول میز کانفرنسیں تھیں لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر. گول میز کانفرنس یعنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوا کرتی تھی جس میں مسلمان بھی شامل ہوتے تھے، مسلمانوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے تھے، ہندوؤں کے نمائندے بھی شامل ہوتے تھے اور برطانوی حکومت کے نمائندے شامل ہوتے تھے. اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ برصغیر کے جو کنفلکٹس ہیں، جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. اور یہ کانفرنسز ہوئی تھیں 1930 سے لے کے 1932 تک. قائد اعظم نے اس کے اندر یہ جوائن کی، شامل ہوئے ان کانفرنسز کے اندر اور جو پہلی 2 کانفرنسز تھیں اس میں شامل ہوئے لیکن یہ کانفرنسز ناکام ہو گئی تھیں. قائد اعظم نے ان کانفرنسز کے اندر جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی تھی، سیپریٹ آئیڈینٹی، جو جداگانہ تشخص تھا مسلمانوں کو، اس کو برقرار رکھا. ٹھیک ہے، اور یہ بات واضح کی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انڈین ایکٹ آ جاتا ہے 1935 کا. ٹھیک ہے، تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا تھا، اسے میں یوں لکھ دیتی ہوں انڈیا ایکٹ 1935. جو برطانوی حکومت تھی اس نے جو ہندوستان تھا یعنی کہ مسلمان، ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے تھے برِ صغیر کے لوگ، ان کے لیے ایک قانون پاس کیا تھا. ان کے قوانین کا مجموعہ تھا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس ایکٹ کو فالو کرے گی اور باقی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس ایکٹ کو مانیں گے. کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا تھا لیکن قائد اعظم نے اس کا جو صوبائی حصہ تھا وہ قائد اعظم کی تحریک پہ اس کو قبول کر لیا گیا. مینس کچھ پورشن قائد اعظم نے اس کا قبول کر لیا تھا. 1936 اور 37 کے اندر انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا تھا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو یہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے پڑھا تھا کانگریس منسٹریز پڑھا تھا کہ 37 to 39 میں کانگریس کو وزارتیں ملی تھیں 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں. یہ ہم نے بات اپنے پرانے لیکچر میں کی تھی. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور مسلمان جو تھے پھر انہوں نے سکھا سانس منانے کے لیے ایک جو ڈے تھا وہ بھی منایا تھا. ٹھیک ہے، ڈے آف ڈیلیورنس، جسے احساس وہ تشکر کے طور پہ، شکر ادا کرنے کے طور پہ کہ شکر ہے کہ کانگریس سے ہماری جان چھوٹی. اچھا، اس کے بعد 1934 کے اندر لیڈنگ مسلم لیگ کی رہنمائی کہہ لیں یا مسلم لیگ میں ایز اے لیڈر کہہ لیں. مسلم لیگ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، لیڈرز تھے سارے، ان تمام نے یونانیمسلی یعنی متفقہ طور پر قائد اعظم کو مسلم لیگ کا لیڈر جو ہے وہ
بنا دیا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر، یہ انگلستان کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے مایوس ہو کے، لیکن پھر یہ واپس آئے اور ان کو مسلم لیگ کی صدارت جو ہے وہ سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کیا اور مسلمانوں کو اس طرح سے لیڈ کیا کہ فائنلی مسلمان جو تھے وہ ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1940 میں وہ جو لاہور ریزولوشن جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو جلسہ تھا اس میں خطبہ صدارت کیا، اس منعقد کروایا، اس میں یہ ایک بات کہی، ایک قرارداد منظور کی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اور اس جلسے کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی، اور قائد اعظم نے اس میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں انتخابات 1945 to 46۔ تو یہ بات ہم یہاں لکھیں گے، یہ ابھی ہم نے پیچھے جو ہمارا لیکچر تھا، لاسٹ لیکچر، اس میں پڑھا تھا انتخابات 1945 سے 46 کی بات۔ تو انتخابات جو تھے، الیکشنز ہوئے تھے، اور ان الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو جو کامیابی ملی تھی اس سے انگریزوں اور ہندوؤں پہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان جو بر صغیر میں رہ رہے ہیں ان کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے، اور وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس جو انتخابات ہوئے تھے، میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے مرکز میں 100% یعنی 30 کی 30 سیٹیں جیتی تھیں، اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی تھی کہ 492 میں سے 428 سیٹس لی تھیں، اور اس کے بعد بھی کچھ مسلمان جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو الیکشنز میں کامیابی قائد اعظم کی بصیرت، قائد اعظم کی ذہانت، قائد اعظم کی قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی تو اب ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کیبنٹ مشن پلان 1946، یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا۔ کابینہ مشن منصوبہ کہہ لیں، پلان کہہ لیں، 1946، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر قائد اعظم کا جو موقف تھا اس کی بات ہم کریں گے کہ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے اور یہ کہا کہ وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور انہیں ہندوؤں کو حکومت دینے نہیں دیا، اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام کر دیا۔ اس مشن کو، ان کابینہ مشن کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کے موقف کو ہم کسی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس پوائنٹ ہے سیپریٹ ہوم لینڈ، فائنلی علیحدہ جو وطن تھا، الگ وطن۔ اچھا بچے، یہ جو آپ کے بک ہے اس کی میں ہیڈنگز یہ سمجھانے کے لیے آپ کو رفلی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ نوٹس میں تھوڑی سی چینج بھی ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کیم انٹو بینگ، پاکستان عرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو یہاں پہ آپ فرسٹ گورنر جنرل کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات کہ فائنلی جو تھا کہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ 14 اگست 1947 was the day when Muslims of subcontinent got freedom under the leadership of قائد اعظم, and on 15th August 1947 قائد اعظم took oath as the first Governor General of پاکستان. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کنکلوژن کو ہم کہتے ہیں اردو میں جی حاصل کلام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حاصل کلام یعنی کہ یہ جو ہم نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں اس میں ہم نے اینڈ پہ کیا لکھنا ہے. پاکستان بننے, یہ جو ساری ہم نے باتیں کی, قائد اعظم کی جو صحت تھی وہ کافی خراب ہو تھی, تو ان اسپائٹ آف ہز فالنگ ہیلتھ انہوں نے اپنی جو گرتی صحت اس کے باوجود ہی continued to study important files, اور he continued his tour to the all over the country, اور جتنی بھی ایفرٹس تھیں اپنی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو وہ نبھا رہے تھے. قائد اعظم کی جو صحت تھی وہ قیام پاکستان سے کچھ عرصے پہلے خراب ہو گئی, لیکن دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے, آرام نہیں کر سکے تھے. ان کو جو بیماری تھی وہ اس وقت ٹیوبرکلوسس TB کی بیماری تھی, اور اس کے لیے ریسٹ بہت ضروری تھا. لیکن انفارچونیٹلی قائد اعظم جو تھے انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا, چونکہ وہ پاکستان اور برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ وطن دینے کے لیے اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو طبیعت تھی وہ زیادہ خراب ہو گئی. جولائی 1948 میں ان کی طبیعت
زیادہ خراب ہو گئی اور آخر کار 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم جو تھے وہ ہم سے اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, اور قائد اعظم کا جو جانا ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اٹ واز دا فروٹ آف ہز ایفرٹ دیٹ مسلم لیگ میٹ وتھ سکسیس ان 1947, اور ان کا جو ایفرٹ کا فروٹ تھا وہ کیا تھا, وہ پاکستان تھا, وہ علیحدہ وطن تھا. ٹھیک ہے, اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے کوشش یہی کی, انہوں نے اتنی ایفرٹس کی, ان کی جو پولیٹیکل انسائٹ تھی, ان کی سیاسی بصیرت تھی, اس کی وجہ سے وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ جو لاسٹ پہ ہم بات لکھیں گے کہ 11 ستمبر 1948 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے, یہی کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ آتا. تو قائد اعظم کی ایفرٹس, ان کی لیڈرشپ اور مسلمانوں کی انگنت قربانیوں نے ہم آنے والی نسلوں کو یہ موقع دیا کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. یہاں تک بیٹا اپنا جو لیکچر ہے اسے ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی ایکسرسائز میں اور جو لانگ کوسچن یا MCQs شامل ہیں اس کو دیکھیں گے. آپ کا لانگ کوسچن 3rd بنتا ہے, یہ قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کے کردار کو بیان کریں. تو یہ آج لانگ کوسچن اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کی ہیڈنگز جو ہیں اردو ورژن آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انگلش ورژن میں نے ساتھ آپ کو ہیڈنگز لکھ دی ہیں, اور ساتھ ساتھ میری کوشش تھی کہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر سکوں. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹا لانگ کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے, اور اس کے اندر ہی بہت سارے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ کو یاد آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. تو آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا, اور اگر کسی کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد آپ کے کمنٹس کا رپلائی کروں. بٹ یو نیڈ ٹو لرن آل دیز کنسیپٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں اپنے ٹیچرز کو, اپنے پیرنٹس کو یاد رکھیں. ٹیچرز کا بھی کہنا مانیں, والدین کا کہنا مانیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کیونکہ آپ لوگوں نے واپس آنا ہے اسکولز میں اور شرارتیں بھی کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ مس کرتے ہیں آپ کو, اور ڈیفینیٹلی آپ بھی مس کرتے ہیں اسکول کو. تو دعا کریں کہ جلد سے جلد ہمارا اسکول جو ہے وہ کھل جائے اور ہم دوبارہ سے مل سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.